अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। आप लोगों ने कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर की बेइंतहा जोशीली तकरीर, बहुत बड़े वादे और बड़ी अहम बातें उन्होंने की और बहुत हद तक हकीकत पसंदाना ये तकरीर थी उनकी। मसलन उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा कि हम SIFC जो है उस महीनों में और सालों में हम जो उसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा पाएंगे। इससे पहले कहा जाता था कि दिनों में हफ्तों में बात आगे बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने बड़ी क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो बाहर से हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी वो जब आएगी जब हमारे अंदरूने खाना इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस माहौल को समझेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हालात इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने ये शेर आखिर में पढ़ा। उन्होंने कहा कि अंधेरी रात जो है वो ख़त्म होने को नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा ये वक्त है कि सूरज चमके। और सूरज चमके से मकसद उनका ये था कि अब सारी कौम मिलके अब मेहनत करे, हिम्मत करे। उन्होंने ये कहा, ये वादा किया कि कुछ ही दिनों में बहुत अहम फैसले सामने आएंगे, और उनका ऐसे फैसले सामने आएंगे जिससे ये आप लोगों को पता चलेगा कि जो शुरफा हैं, जो करता धरता हैं, जो रूलिंग क्लासेस हैं, वो सबसे पहले आगे अपना हिस्सा डालेंगी मुल्क की तरक्की में। मुल्क के जो इस वक्त खस्ता हालात हैं इक्तिसादी तौर पे, उनको बेहतर करने के लिए। तो ये जो उनके वादे हैं उसी पर अब सबको इत्तेफाक करना होगा, जब तक फिर प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं, कौन से इक़दामात वो करने वाले हैं। ये कहना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने वो तमाम मामलात, मसले मसाइल, चाहे ज़रूरी हवाले से या ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने बड़ी क्लियरली उनकी निशानदेही की। लेकिन वादे उन्होंने जो किए, अब उन वादों पर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये वो वादे हैं जो हमने पहले भी सुने हैं। हमने पहले भी सुना है कि यानी हर सूरत जो सैक्रिफाइस है वो की जाएगी। हमने हमेशा ये सुना कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, ये हमेशा सुना। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बंद करना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने पहले 2 मरतबा ऑस्टेरिटी कमिटीज़ बनाई, जिनका, और एक खोसा साहब की ऑस्टेरिटी कमेटी थी, उसके बाद एक और बनी, और ये कि किस तरीके से अखराजात को काटा जाए, कम किया जाए जो हुकूमत अखराजात करती है। लेकिन उसका सामने कोई इस तरह अभी तक बात नज़र नहीं आई। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जाहिर है वी हैव नो चॉइस बट टू से के वी होप द प्राइम मिनिस्टर इज एबल टू इम्प्लीमेंट जो वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करना वो चाहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद निशानदेही की उन मामलात की जो उन्होंने कहा कि हमेशा तरक्की में और मुल्क की, पाकिस्तान में तरक्की नहीं, पाकिस्तान में एक इनकलाबी तरक्की की ज़रूरत है। खुद उन्होंने जिक्र किया कि जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं गड़बड़, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जहां उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी आड़े आती है, उन्होंने कहा और मामलात आड़े आते हैं। इसी तरीके से सियासी तौर पे बस उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो लोग अपनी सियासत के लिए हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हम तो ये कहेंगे कि आप अपना काम करें जो आप कर रहे हैं, और वो काम आप जिस काम की निशानदेही प्राइम मिनिस्टर ने की, उन्होंने कहा कि, और सबसे बड़ा जो हमें लगा जिस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया वो मामला है जो अब कुछ सालों से पाकिस्तान की सियासत में सबसे अहम मामला है, और वो है इक्तिसादियात का। प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात नहीं की रिफॉर्म के हवाले से जिससे आप या हम डिसएग्री करें, लेकिन जाहिर है कि एक सिनिसिज्म है कि बार बार यही बातें। ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत काफ़ी तो नहीं है, हालात पैदा करने हैं वो हालात जिनसे कि सचमुच अब तब्दीली ला सकें। लेकिन और जैसे हमने कहा कि देखते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें तब्दील होती हैं कि हम, और ये जो बातें उन्होंने की जो हम पहली मर्तबा नहीं ये बातें सुन रहे, जैसे हमने कहा पहले भी की, प्राइम मिनिस्टर मीन्स वेल, ही मीन्स बिजनेस, लेकिन क्या ये मामलात
وہ کر پائیں گے وہ جو خواب کہہ رہے ہیں کہ پورا کریں گے، اور کہہ رہے ہیں آپ سورج کی طرح، وہ کہہ رہے ہیں آپ سب کی جو محبت ہے، جس طرح سے آپ نے مجھے الیکٹ بھی کیا، یہ اس میں اوبویسلی سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ سیاسی طور پہ بہت سے معاملات گڑبڑ ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب ہیں جنہوں نے یہ چیزیں اب سے نہیں بہت دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ مظہر جی پلیز یور کامنٹس، پرائم منسٹر نے جو وعدے کیے اور انہوں نے تو یہ کہا کہ 6 ہفتے میں آپ بڑی تبدیلی دیکھیں گے، انہوں نے کہا سخت فیصلے ہوں گے، کہا میں ڈروں گا نہیں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یور ٹیک آن آل دس؟ شکریہ نسیم جی، میں نے پوری تقریر ان کی سنی۔ مجھے بہت میرے سمپل سا کوشچن ہے وزیر اعظم کے لیے، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کون سی مہنگائی، انہوں نے کہا کہ مہنگائی 38% سے غالباً 18% پر آ گئی ہے، جی اور کم ہو گئی۔ مجھے ذرا بتائیں تو کیا دواؤں کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کیا میرے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جو سبزیوں کی بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ سبزیاں موسم کے لحاظ سے ان کی قیمتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن کوئی ذرا مجھے ایک لسٹ دے دیں وزیر اعظم، تاکہ میں جب مارکیٹ جاؤں تو مجھے اندازہ ہو کہ کل جس قیمت پہ میں آئل خریدتا تھا، آج آئل کی بوٹل کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے۔ دیکھیے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا اور اعداد و شمار سے یہ باتیں کرنا، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ مہنگائی کا تعلق بہت حد تک گڈ گورننس سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں مجھے نظر آئی، دیکھ لیں گے اگلے 1-1.5 ہفتے میں جا کے دیکھ لیں گے، لیکن میں آج کے دن تک، میں نے کل جا کے جو ہے وہ ظاہر ہے گھر کی چیزیں میں ہی خریدتا ہوں، مجھے تو چیزیں اوپر ہی جاتی ہوئی نظر آئیں، نیچے آتی ہوئی نہیں نظر۔ ہاں، اگر کوئی چیز نیچے آئی ہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگلے 6 ہفتے میں چیزیں آئیں گی، جو اگلے 6 ہفتے میں میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے، یا آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، یا تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، وہ تو سیلری میں کمی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو سیلری پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے ماشاءاللہ وزیر اعظم نے، اس سے کون سی میری جو ہے ہول سول آمدنی جو ہے وہ سیلری پر ہے، تو میری پرچیزنگ سیلری پاور آپ کی کم ہوگی، ظاہر ہے میری بائنگ پاور کم ہوگی جب مجھ پہ ٹیکس آپ زیادہ لگا رہے ہیں، اور تو انڈائریکٹ میری بائنگ ٹیکسز۔ پاور تو ختم ہوگی۔ اور تو یہ کہنا وزیر اعظم کا بڑی بات ہے، بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے، انہوں نے شاید کہا۔ ہاں، میرے خیال میں کہ بہت ایمبیشس انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے۔ کفایت شاری کی باتیں نسیم کب سے سن رہے ہیں؟ بے شک۔ آج وزیر اعظم بتاتے کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں کتنی کمی کی ہے، وہ آج بتاتے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کتنے اخراجات کی کمی کر رہے ہیں، وہ ذرا بتاتے کہ انہوں نے اپنے اخراجات میں کتنی کمی کی ہے۔ اس میں دیکھیے، چیزیں پہلے آپ کر لیں۔ مجھے تو یہ تھا کہ 100 ڈیز کچھ نہیں ہوتے، 100 ڈیز میں تقریر کرنی ہی نہیں چاہیے، بے شک، آئی ایگری ود یو، یہ فیشن بن گیا۔ ایک سال بعد تقریر کرتے تو پھر اندازہ ہوتا کہ ہاں ایک سال میں یہ چیزیں آپ نے بہتر کی ہیں۔ ابھی آپ جب جولائی میں چیزیں شروع ہوں گی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ چیزیں اوپر گئی ہیں نہیں ہیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، یعنی کسی اپنے پولیٹیکل جو مین اوپوننٹس ہیں، جو اکثر ہم نواز شریف اور دوسروں کو سنتے رہتے ہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ ان کا فوکس معیشت رہا، ان کا 100 ڈیز کا فوکس جو انہوں نے اپنی جو بھی ان کے نزدیک چیزیں بہتر ہوئی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے ظاہر ہے اپنے پولیٹیکل الائز کو اس کا کریڈٹ دیا، انہوں نے نام لے کے کریڈٹ دیا اس میں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ اور اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا انہوں نے، جو ہے یہ بہت بہتر بات ہے۔ لیکن میرا خیال ہے جو شہباز شریف صاحب کا ایک وہ ہے، وہ بہت زیادہ
بعض اوقات بعض جملوں میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں یہاں بھی اس تقریر میں بھی نظر آیا کہ جو چیزیں کر رہے تھے، وہ دعوے کر رہے تھے. اب انہوں نے ایجوکیشن کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبوں میں تو جامعات کا فنڈ کم ہوا ہے. پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی فائر وال پہ اربوں روپے خرچ کر دیے، اور جامعات اور ہائر ایجوکیشن سے کا بجٹ جو ہے وہ آپ نے کٹ کر دیا. ذرا معلوم تو کریں جامعات کی حالت کیا ہو گئی ہے، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. ہم مطلب مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ بڑا چیزیں سرپرائز لگتی ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ایجوکیشن فنڈ کی بات کی اس میں، لیکن اس میں اب آگے دیکھیں گے کہ اس میں کتنا ہوگا. 3 لاکھ جو بچوں کو ہر سال چائنا ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے گا آئی ٹی کے شعبے میں. اس کے بعد یہ اچھا انیشیٹو ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ پہلے سال کتنے 3 لاکھ بچے جاتے ہیں. لیکن آن دا فیس آف اٹ یہ اچھا ہے. اچھا انیشیٹو ہے. آپ نے صحیح کہا. مظہر آپ کا بہت شکریہ. آئی تھنک یو گیو اس اے گڈ اوور ویو، اور آپ نے سوالات بھی اٹھائے، وہ بڑے اہم تھے. تو ناظرین، یہ ابھی مظہر عباس صاحب جو بجٹ کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے تھے اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو بہرحال انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہم بہتری کی طرف لائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے پہ کٹوتی کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو اشرفیہ ہے اور جو ہم ہیں، ہم اپنے سے شروع کریں گے یہ کام. تو لیٹ سی 6 ہفتے ہیں، لیکن سینسزم زیادہ ہے، لیکن وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. ہم بریک کے بعد آئیں گے. ناظرین، یہ جو بجٹ ہے اس پر جو قائمہ کمیٹی ہے اس کی فائنانس کی، سینٹ کی، وہ اب تیسرا دن ہے کہ وہ باقاعدگی سے اس پر ڈیبیٹ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو اینالائز کر رہی ہے، کریٹیک کر رہی ہے بجٹ کو. تو ہمارے ساتھ سینٹ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر ہوں گے، تو ان سے ہم سلیم مانوی والا صاحب، تو ان سے ہم تفصیل میں بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی کلیئرلی کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں. کیا ہیں وہ ریکمنڈیشنز؟ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب ہیں، فارمر فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک یہ ہمیں بتائے تھے پروگرام سے پہلے کہ بجٹ کے روز ان کو جو فائنانس کی قائمہ کمیٹی ہے اس کا ان کو چیئر پرسن بھی نامینیٹ کیا گیا. تو اس وجہ سے یہ کافی اہم ان کی پوزیشن ہے اس وقت، جس میں کہ ایک ان کا سینیٹر کا رول ہے پیپلز پارٹی کا، بٹ ایز اے چیئر پرسن the role is very important. Welcome to the show, Salim Saab. Thank you for joining us. ہمیں یہ بتائیے گا, if I may ask you before we go to the budget, یہ خبر آ رہی ہے کہ قائمہ کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کو پاکستان سے باہر جانے کی، ٹریول کرنے کی نہیں اجازت دینی. یہ کوئی بات درست ہے اس میں؟ نہیں، اس میں جی ابھی قائمہ کمیٹی نے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. ابھی تو ہم بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ پروپوزل گورنمنٹ کا ہے اور یہ بجٹ میں ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، پلس حج اور عمرہ کے لیے یہ جا سکتے ہیں، ادروائز ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ اپنے ٹیکس کو فائل نہیں کریں. ویسے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. یقینی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو آپ کے اگریمنٹس ہیں آپ کو توڑنا نہیں چاہیے. تو آئی ایم شیور اسکالرز ول ہیو مور ٹو سے آن دس. لیکن یہ عجب بات ہے کہ آپ ٹیکس نہ پے کریں اور عمرہ اور حج کرنے جائیں اور حکومت کہے کہ وہ جائز ہے. بظاہر تو وہ بھی بڑی عجب بات لگتی ہے. جی آئی ایگری ود یو جی. ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حج، اور ہم نے دیکھا ہے حج اور عمرہ کے ایمبٹ میں لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں. جی تو بہرحال سو یو ول بی ٹیکنگ دس اپ سیریسلی؟ جی وی ول بی. اچھا، آئی ہوپ کہ ریکمینڈیشن آئے یونینیمس کے لوگوں کو اگر ٹیکس نہیں دیتے تو باہر جانا ان کا بین ہونا چاہیے. جی ہم ساری ریکمنڈیشنز میں آپ کے ساتھ میڈیا میں شیئر کروں گا ونس اٹ از فائنلائزڈ. یہ بجٹ پہ پرٹیکولرلی؟ جی تو کیا کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں سم کائنڈ آف انسائٹ انٹو واٹ
along what lines? دیکھیں ابھی تو we are just hearing the government, because we have to go clause by clause, and section by section. It takes a long time. It's a long process. آج بھی we started at 11 o'clock and we have just finished now. So more than 6 hours were spent today in discussing only the income tax changes that the government wants to bring. So it's a very tedious process and it takes a lot of time and a lot of back and forth discussion with the government. So it's not اتنا مطلب وہ easy نہیں ہے ہاں کہ immediately اس کا کوئی آؤٹ کم نکل آئے. کئی چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں, کئی چیزیں ان کو سمجھنی ہوتی ہیں کہ why they are doing this. کئی revenue measures ہیں, کئی are intervention because they require to do those interventions. کئی changes ہیں which are corrections from previous budgets. تو بڑی ساری اس ٹائپ کی چیزیں ہیں, اور and some things are very technical by law also. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کے حوالے سے آپ نے کہا 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, ٹیکس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت سے ایشوز پہ. یہ تو کہہ دیا کہ 6 لاکھ جو سالانہ جن کی انکم ہے اس پر تو ٹیکس نہیں لگے گا, لیکن بیونڈ دیٹ بہت کنٹروورسی ہے کہ جی ٹیکس بڑھا دیا ہے, اور جو انکم ہے وہ افیکٹولی انفلیشن کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے بڑھے گی تو لوگوں کے افیکٹولی انکم بھی کم اور ساتھ پرچیزنگ پاور بھی کم اور ساتھ ٹیکس بھی بڑھا دیا. بالکل جی, کمیٹی کا ویو تو یہ تھا کہ آپ یہ بریکٹ بھی بڑھائیں, 6 سے اس کو 8 لاکھ پہ لے جائیں یا 10 لاکھ پہ لے جائیں, اور جو ٹیکس آپ نے انکریز کے پروپوزلز بھی دیے ہیں وہ اس کو ہائر بریکٹ پہ لے جائیں, لوور بریکٹ, کیونکہ لوور بریکٹ پہ ٹیکس جو ہے وہ 100% انکریز ہے. تو وہ تو ہم بالکل وی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ, اور کمیٹی انانیمسلی یہ کہہ رہی تھی کہ لوور بریکٹ کو تو آپ کسی طریقے سے بھی ٹیکس نہ بڑھائیں, چاہے وہ 1000 روپے بڑھا ہو چاہے وہ 2000 روپے بڑھا ہو, مگر پرسنٹیج وائز اس میں 100% انکریز ہے. جی, اور جو بڑے سلیبز ہیں اس میں 3%, 4%, 5% ٹائپ انکریزز ہیں. تو وہ بڑے جو سلیبز ہیں 40 لاکھ 50 لاکھ سے اوپر جو تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, بٹ جو لوور کیٹیگریز ہیں ان کو ہم ان میں انکریز نہیں دیکھنا چاہتے. آپ تو کہہ رہے ہیں لوور کیٹیگری کو, ایک نان ٹیکس پیئنگ کیٹیگری کو بھی بڑھا دیں, 6 سے 8 لاکھ کر دیں. آئی ایم شیور یہ تو بڑا اس کو بڑا سراہا جائے گا کیونکہ لوگ تو بڑے پریشان ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں لوور کیٹیگری اس کو بالکل نہ بڑھائیں, آپ کہاں تک لوور کیٹیگری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ ایٹ لیسٹ 12 لاکھ روپیز پر اینم. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یونینیمس یہ ٹیکس کے حوالے سے باتیں کی گئیں, تو اس میں تو تمام پارٹیز کے لوگ ہیں آپ کی کمیٹی میں؟ جی تمام ہیں اور سب اگری کریں. اچھا یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے, ایک پیرالل جو بات چل رہی ہے. اچھا اور ایکسپورٹس کے حوالے سے جو کہا گیا کہ ایکسپورٹ انکم پر ٹیکس لگے گا, لیکن کل رات حکومت نے جو اناؤنس کیا کہ جو ٹیرف ہے اس کا بجلی کا اس پہ چھوٹ دی ہے, تو ہاؤ ڈڈ دی کمیٹی سی دیٹ؟ دیکھیں وہ ٹیکس ایکسپورٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ انکم ٹیکس از چینجنگ دا ریجیم. وہ پہلے 1% آف واٹ ایور دے ایکسپورٹ ویلیو پہ ٹیکس 1% دے کے فائنل ٹیکس لائبلٹی ان کی ہوتی تھی. اب وہ ان کو لے جانا چاہ رہے ہیں نارمل ٹیکس ریجیم میں, جس میں میں اور آپ ہیں. ہر سال ہم ٹیکس فائل کرتے ہیں اور ہم اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اپنا ٹیکس جمع کراتے ہیں. تو واٹ ایف پی آر فیلز کہ دے شوڈ آلسو بی ان دا نارمل ریجیم, بیکاز this is income tax and whatever they make, they should not be on the export that they make. It should be on the income that they receive or they generate. تو اس سے regime change کوئی ایکسپورٹ میں کوئی ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ان کو نہیں دیا جا رہا. آپ regime change ادھر بھی لے آئیں, ادھر آپ regime change from politics into finance بھی لے آئیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا آپ کہ جو معاملہ ہے تھوڑا سا مطلب فائنانس
کمیٹی سے تو ہم گاہے بگاہے آتے رہیں گے, بہت سوال ہوں گے ان دا کمنگ ڈیز. میں تو آپ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کمیٹی میں آیا کریں, آپ لوگ آتے ہی نہیں. نہیں انشاءاللہ ویل کم, بیکاز آبویسلی یہ تو بڑی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, مثلاً ایک بات جو بار بار سامنے آ رہی ہے کہ جی بچوں کے لیے دودھ ہے اس پہ ٹیکس لگ گیا ہے, اور تو وہ بھی آج ڈسکس ہوا تھا. جی وہ بھی آج ڈسکس ہوا تھا, اور نیسلے آئی تھی اور انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ایشو ہے, اور اگر اس پہ سیل ٹیکس لگ گیا تو 25% انکریز آئے گا اس کی پرائس میں. اچھا. تو all the women were sitting in the committee room, they all said کہ جی یہ دودھ ایسا دودھ نہیں ہے کہ صرف اس کو امیر استعمال کرتے ہیں, اس کو غریب بھی استعمال کرتے ہیں. تو بیکاز it is for child initial born child. تو I personally feel کہ committee was of this view کہ FBR should discuss with them کہ ان کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے کہ اتنا انکریز نہ آئے ان کی پرائس. اچھا, ایک اور جو معاملہ سامنے آیا ہے سلیم صاحب, وہ یہ کہ جو کہا گیا کہ جی مرات جو دی جاتی ہے, مطلب یہ تو اس کے لیے لفظ سخت استعمال, کافی کوئی سخت لفظ نہیں ہے جو تہذیب کے دائرے میں رہ کے استعمال کیا جائے, کہ جس طریقے سے مرات ملتی ہیں 5000 لیٹر یہ میگا واٹس بجلی, 2000 فیول مفت, گاڑیاں بھی ہیں اور اتنی فوج سٹاف کی بھی ہے. تو ادھر تو کچھ آپ لوگ بات کریں, مطلب آپ لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں مستفید, اس کو کبھی کوئی کاٹے گا ان تمام معاملات کو ڈسکنٹینیو کرنے کی کسی میں ہمت ہے؟ جی بالکل, یہ ایریا جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس پہ سیریسلی پرائم منسٹر کو اس کا ویو لینا چاہیے. بجٹ میں جہاں جہاں انکریزز ہیں ان کو دیکھ کے اس کی ریڈکشن پہ جانا چاہیے بجائے گورنمنٹ کا ایکسپینس بڑھانے کے. میں اس پہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, مگر بعض چیزیں جو ہے نا, جیسے کافی تنقید ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی تنخواہ جس سکیل کی بڑھائی جا رہی ہے اور جس وجہ سے بڑھائی جا رہی ہے, ان کو there is no other option. اگر آپ تنخواہ ان کی نہیں بڑھائیں گے it will lead to further deterioration, تو اب جیسے میرا ایک نائب قاصد ہے, میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی ہے, مطلب جو تنخواہ بڑھی ہے اس کا امپیکٹ اس کی تنخواہ پہ 3 یا 4 ہزار روپے کا ہے پر مہینے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو ہم فوکس گورنمنٹ کے, تاکہ ہم ان لوگوں کو بینیفٹ دے سکیں جو ڈپرائیوڈ ہیں اور ڈیفیکلٹی میں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ تو اس میں دو مختلف ایسپیکٹس ہیں. ایک تو دیکھیں نا کہ 17 سے 5 گریڈ کے 6 گریڈ کے ان کی بھی تنخواہ بڑھ رہی ہے, اور جو 17 سے 22 گریڈ کے ہیں ان کی بھی 15%. میں یہ نہیں کہہ رہی بڑھنی نہیں چاہیے, کیونکہ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے تو اور بہت مہنگائی بڑھے گی. بٹ دا کوشچن از کہ پاکستان کے یہ کتنے امپلائیز ہیں جو حکومت کے ہیں, جو باقی لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا. اور یہی سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ایس او ایز کو آپ کس طریقے سے ان کو سنبھال رہے ہیں, آپ کی پرائیویٹائزیشن کی سپیڈ کیا ہے, آپ کی ڈسکوز میں جو ہے جو آپ کی چیزیں جس طرح سے آپ دیکھیں there is bleeding of so many institutions, bleeding is taking place, financial bleeding, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. اور پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اونچے عہدوں پہ لوگ حکومت کے جو اس وقت ہیں who are employees of the government and of the state, آپ مجھے بتائیں کہ کتنی چیزیں مفت وہاں ملتی ہیں. تو یہ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ تو پھر عوام تو بولے گی کہ جی آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے ہماری گت بنا رہے ہیں زیادہ. اس میں جی آپ کی میں I totally agree with you, مگر یہ دیکھیں سارے یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں. This has to be taken by the government, and
میں اگین اینڈ اگین کہوں گا کہ یہ پرائم منسٹر شوڈ لک ان ٹو دس، اور وہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ ان چیزوں کو آپ ریشنلائز کریں. اور یہ ایس او ایز کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا سیریس معاملہ ہے. یہ ایس او ایز ہم ہر سال ڈسکس کرتے ہیں، ہر سال یہ بجٹ میں آتا ہے، اور ہم ایڈمنسٹریٹولی کچھ نہیں کرتے اس کے بارے میں. So it's about time now that we should fix all this. We should resolve SE issues. اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، جو چیزیں کرنی ہے، وہ اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو all these dead organizations which are bleeding the country and continue with them. اچھا، یہ تو اینی وے آبویسلی اس کمیٹی کا رول اہم ہے، پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے فائنینس، اس کا رول بہت اہم ہے. اور ان دا پاسٹ آلسو ہم نے دیکھا کہ آپ نے خود ذاتی طور پہ آئی تھنک یو ٹوک اپ اے پوزیشن آن کہ نیب پہ آپ نے کہا کہ ہم پریزیڈنٹ سے بات کریں گے، آرمی چیف سے. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، لیکن کچھ اس کا بنا نہیں تھا. تو اس پہ آئی ہوپ کہ جتنی امفیٹکلی آپ اس پہ پوزیشن لے رہے ہیں، آئی ہوپ کہ اس کا کچھ کنکلوسیو ریزلٹ نکلے گا. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، ہم مانوی والا سے کے بات کریں گے، کیونکہ دیر از این ایسپیکٹ جو کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے کہ جی بڑی ڈس ایگریمنٹس ہیں، اور اس پر ڈس ایگریمنٹ کیا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب ہیں، چیئرمین فائنانس کمیٹی کے، اور بڑا اہم اس وقت یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو بجٹ ہے اس کی کرٹیک اور کاؤنٹر ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں. وی ول کیپ فالوئنگ دس کہ یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. لیکن ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جس پہ بات کرنی ضروری ہے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ واک آؤٹ کر گئی تھی بجٹ کے سیشن سے. پھر شاید 3 لوگ ان کے بیٹھے تھے بجٹ سیشن میں، اور شکایت یہ تھی کہ جی ہم سے ڈسکس نہیں کیا، پی ایس ڈی پی ڈسکس نہیں کی، ہم سے کمٹمنٹ کی تھی. اور ہمارے شو میں کل آپ نے دیکھا جہاں یہ کہا گیا، ان کو بتایا گیا، یہ موجود تھے پارلیمنٹیرین پی ایم ایل این کے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 2 میٹنگز اٹینڈ کی تھی جس میں بریفنگ وغیرہ دی گئی تھی، بٹ کلیئرلی پیپلز پارٹی تھاٹ کہ یہ کافی نہیں تھی بریفنگ. تو مانوی والا صاحب، ایک ابھی آپ دیکھیے گا جو ہم سن رہے تھے ان کو چیئرمین سینٹ کو، تو چیئرمین سینٹ نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہاں معاملات ہیں، کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ڈسکشن کہاں تک گئی؟ اب آپ لوگوں کے بات چیت شروع ہے ود دا گورنمنٹ ان معاملات پر جس پر آپ ناراض ہو کے نکلے؟ دیکھیں، ناراضگی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، when you are allied with any government نا، جی، تو obviously there are some issues that you have settled before joining hands. ٹھیک. تو those issues that we have settled with them, they have to comply to those. فار ایگزامپل وہ فار ایگزامپل ڈیولپمنٹ ہے، فار ایگزامپل ٹیکسیشن ہے، فار ایگزامپل این ایف سی ہے، فار ایگزامپل اوور آل بجٹری ایشوز ہیں. اچھا مانوی والے صاحب، سوری ٹو انٹرجیکٹ، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 4-5 جو آپ نے بیان کیے ہیں چیزیں، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کچھ ایشوز اگریڈ تھے جو حکومت نے بجٹ میں فالو نہیں کیے. ہیو آئی انڈرسٹوڈ کریکٹلی؟ نہیں، اس میں ایشوز تھے جو گورنمنٹ نے بجٹ میں فالو نہیں کیے. پری بجٹ جو ہم سے میٹنگز کی، جس کا حصہ میں بھی تھا 1-2 میٹنگز میں، تو وہ دیور بریفنگز، they were not کہ what they had agreed with you, have you incorporated that in the budget. آپ نے اس کو ایڈریس کیا ہے بجٹ میں، چاہے وہ واٹر پروجیکٹ تھا، چاہے وہ انرجی پروجیکٹ تھا، چاہے وہ جس قسم کا بھی پروجیکٹ تھا. جو چیزیں آپ سے ہماری ایگری ہوئی تھی، پی ایس ڈی پی کی شیئرنگ ایگری ہوئی تھی، پنجاب میں ایگری ہوئی تھی، فیڈرل گورنمنٹ میں ایگری ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں ایک ہمارا پیکٹ ہوا تھا، اس کا حصہ تھا. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آبویسلی وی ول شو آور ڈسپلیجر. اچھا یہ بتائیے گا، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، ویورز وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ دس. ایک تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگری ہوئیں اس کو، اور آپ نے کہا ایک پیکٹ تھا، تو وہ پیکٹ سیکرٹ پیکٹ ہے یا پبلک پیکٹ ہے؟ ان رائٹنگ تھا؟ وہ دیکھیں بیسیکلی ایک کوئی اتنا کوئی اٹس ناٹ سم لیگل ایگریمنٹ
It is a political understanding अच्छा, between parties. अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वर्बल हाँ, वर्बल verbal, अंडरस्टैंडिंग। obviously. अच्छा Obviously. दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने हमें ब्रीफिंग्स दी और लेकिन अगर ब्रीफिंग्स दी तो बजट से पहले दी, तो ब्रीफिंग्स के दौरान उन्होंने ये आपको बताया तो होगा, अगर नहीं बताया तो आपने पूछा तो होगा, तो हाउ कम दिस सरप्राइज वाज स्प्रंग ऑन द डे ऑफ द बजट? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर पहले No, surprise. There was no surprise. They knew before the budget that we are not in agreement. They knew it. अच्छा, And they continued to delay, hoping that, it'll go through. But the Chairman Bilawal was determined that until you address these issues, I am not going ahead with the budget. तो जब ब्रीफिंग्स हुई तो आपने ब्रीफिंग्स में कन्वे कर दिया था इनको कि ये चीज? बिल्कुल कर दिया था कि जो इश्यूज हैं उन पे आप बात नहीं कर रहे, आप हमें ब्रीफिंग्स दिए जा रहे हैं, जिसकी विच इज फाइन कि आप हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं, दैट्स नॉट एन इशू। बट जो इश्यूज हैं जो हमने रेज किए हुए हैं उनको, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं वो आप हमें नहीं बता रहे। तो उस वक्त क्या कहा उन्होंने ब्रीफिंग्स में? वो अब यही होता था कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का मामला है, ये लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स का मामला है, ये वो डिसाइड करेंगे। अच्छा भाई, वो डिसाइड कर लें फिर। तो वो डिले होते होते ऐसी सिचुएशन आ गई कि बजट आ गया। अब जब बजट आ गया और इस पे कंक्लूजन नहीं है तो ऑब्वियसली चेयरमैन बिलावल ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई और उधर सबने यही कहा कि जी हम बजट नहीं करेंगे अगर ये चीजें एड्रेस नहीं होंगी। तो ही फॉलोड विद व्हाट द पार्लियामेंट्री पार्टी सेड टू हिम। अच्छा, तो अगर ये एक बात कही जाती है, आई मीन हमने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी अब ये इस वक्त एक पोजीशन ले रही है, लेकिन आखिर में जाके तो दे विल गो अलोंग विद द वे द बजट इज, तो क्या ये गलत हमारा इम्प्रेशन है? आप ये फरमा रहे हैं कि एज अ लीडर ऑफ पीपीपी के अटल फैसला है कि पीएसडीपी एक्सेट्रा में अगर चेंज नहीं आएगा तो हम बजट को नहीं सपोर्ट करेंगे? जी, इस वक्त यही पोजीशन है। जी। तो बदल भी सकती है? नहीं, अगर वो एग्री कर जाते हैं, चेंजेस ले आते हैं तो हमको नहीं जाहिर है नहीं, बट आप कह रहे हैं जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें आप नहीं सपोर्ट करेंगे किसी से? उसमें हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कैटेगोरिकल है। अच्छा, वन लास्ट थिंग, ये जो चेयरमैन सेनेट अभी कह रहे थे, जो हमने क्लिप चलाया उसमें उन्होंने कहा पंजाब में वी नीड स्पेस, सो ये तो बजट से हट के चीज है, क्या मतलब? जी, no, that is, he's talking about Punjab budget, na? अच्छा, because it's not only federal, okay, it is Punjab budget also. अच्छा, so it was an overall agreement, na, of everything. It's not particular to the budget itself, federal budget. अच्छा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, उसी के तहत हमने फिर इलेक्शन लड़ा, चेयरमैन सेनेट आए, प्रेसिडेंट आए, मतलब उसमें काफी सारी चीजें थी। इट वाज नॉट बजट रिलेटेड फैक्ट। और आप फरमा रहे हैं कि ये वर्बल अंडरस्टैंडिंग थी ऑन ऑल दीज थिंग्स, जिसको आप कह रहे हैं फॉलो अप करना चाहिए। जी, वो राइटिंग में तो इस टाइप की चीजें नहीं होती। नहीं, हम पूछ रहे हैं, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। जी, ओके, थैंक यू सो मच जी फॉर गिविंग अस दीज। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अहम बातें आपने सुनी सेनेटर मांडवीवाला से, सेनेट कमेटी के जो इस वक्त रिकमेंडेशंस हैं उसके हवाले से भी बड़ी स्पेसिफिक वो बात कर रहे हैं, जो टैक्स की बात की है, मराद की बात की है उन्होंने। अब देखते हैं कि ये जो मामलात हैं ये क्या वही बात है कि किस हद तक इसको पुश किया जाएगा, किस हद तक इसमें तरामीम आएंगी जो आनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी और हुकूमत के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जब तक वो चीज़ों में चेंजेस नहीं आएंगे जो कि ये इनके कहने के मुताबिक कमिटमेंट दी गई थी हुकूमत की तरफ से पीपीपी को, तो जो इस वक्त मौजूदा बजट है वो कह रहे हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। एनीवे, वी विल कीप फॉलोइंग दिस फॉर यू। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।